اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف آپ روانہ ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے، لیکن کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور پھر کچھ دن کے قیام کے بعد کافروں سے صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائے، آئندہ سال سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے ہی مہینے میں مسلمان آئیں 3 دن کے لیے، اور کافر 3 دن کے لیے ان کو مکہ شریف آنے دیں گے، 3 دن وہ مکہ شریف میں قیام کریں، عمرہ کر لیں، اور جو سن 6 ہجری میں عمرہ نہ کر سکے اس کی قضا کر لیں۔ تو اس کی قضا کے لیے مسلمان اب آئندہ سال آئیں گے، یہ طے ہوا۔ جب مسلمان 1400 صحابہ کرام سن 7 ہجری میں عمرے کی قضا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں خیال آیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، پھر ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام شریف میں، مسجد حرام شریف کے پاس حدود حرم میں جنگ کرنا یہ منع ہے، پھر مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے ذی قعدہ، کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ اس وقت منع تھی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اس میں جنگ منع ہے، حرم شریف میں داخل ہوں گے، وہاں جنگ کرنا منع ہے، پھر حرمت والا مہینہ ہے، اتنی ساری حرمتیں جمع ہیں، اگر کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہمیں دفاع کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اس سے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ The reason for the revelation of the next verse is that in the 6th year after Hijrah, during the month of Dhul Qa'dah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam set out from Madinatul Munawwarah towards Makkatul Mukarramah with 1400 noble companions in order to perform Umrah. However, the disbelievers stopped them at the place of Hudaybiyah. After remaining there for some days, the treaty of Hudaybiyah was concluded between the Muslims and the disbelievers. It was agreed that the Muslims would return that year back to Medina, and that in the following year, the 7th year after Hijrah, during the same month of Dhul Qa'dah, the Muslims would come and the disbelievers would allow them to enter Mecca for 3 days. They would stay in Mecca for 3 days, perform Umrah, make up for the Umrah which they had been unable to perform in the previous year, in the 6th year after Hijrah. Therefore, it was agreed that the Muslims would come the following year to perform Umrah. When the Muslims, together with 1400 companions, were proceeding in the 7th year after Hijrah to perform Umrah, they thought about the fact that they were in the state of Ihram. They would soon enter the sacred boundaries of the Haram near the Kaaba, and fighting within the sacred precincts is prohibited. Furthermore, it was also a sacred month, Dhul Qa'dah, and there are 4 sacred months, and Dhul Qa'dah is one of them. The 4 months are Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, and Muharram. These are the sacred months during which warfare was prohibited at that time. The companions thought, we are in the state of Ihram, in which fighting is prohibited. We will soon enter the sacred sanctuary.
where fighting is prohibited. It is also a sacred month. So many sacred restrictions have come together. So now if the disbelievers attack us, will we be permitted to defend ourselves or not? Upon this, the following verse of the Qur'an was revealed. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. And fight in the way of Allah with those who fight you, and do not be excessive. Indeed, Allah does not love those who transgress. یعنی اگر یہ تم پر حملہ کریں تو تم حملہ کرنا اور اپنا دفاع کرنا، ورنہ تم تلوار نہ چلانا. یہ ابتدائی اسلام کا حکم ہے. بعد میں جہاد کی مطلقاً اجازت دے دی گئی. حرمت والا مہینہ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں جہاد کی اجازت پھر بعد میں دے دی گئی. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی اے مسلمانوں، ان کافروں کو مکے سے نکالو جن کافروں نے تمہیں مکے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. یعنی جو ان کا شرک ہے اور جو دین اسلام کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ فتنہ تو قتل سے بھی شدید ہے. Meaning, if they attack you, then fight and defend yourselves. Otherwise, do not initiate fighting. This was the ruling in the early period of Islam. Later, permission for jihad was granted generally, whether it was a sacred month or not. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. And during jihad, slay the disbelievers wherever you may find them, and expel them from where they had expelled you. Meaning, O Muslims, expel these disbelievers from Mecca, the very disbelievers who forced you to leave Mecca. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Discord is worse than killing. That is, their shirk and the harm they try to cause to the religion of Islam is a fitna more severe than killing. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں. مسجد حرام شریف کے پاس یعنی حدود حرم میں تم جنگ کی ابتدا نہ کرو. اگر یہ تم پر حملہ کریں تو دفاع میں جنگ کرو. یہ ابھی عرض کر دیا گیا کہ یہ حکم ابتدائی ہے، پھر بعد میں اجازت دے دی گئی کہ مطلقاً جہاد کی اجازت ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Do not fight them near the sacred house as long as they do not fight you there. Meaning, within the sacred sanctuary, within the haram, do not initiate fighting. However, if the disbelievers attack you, then fight in self-defense. As mentioned earlier, this was the initial ruling. Later, general permission was granted that jihad is permissible without this restriction. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. But if they fight you, slay them. Such is the retribution of the disbelievers.